नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह इनाम की आयत नंबर 48 से 55 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और नहीं हम भेजते पैगंबरों को। अरसला युरसिलु इरसालुन का मतलब होता है भेजना, इरसाल करना। अरसला का मतलब होता है उसने भेजा, रा सीन लाम इसका रूट है। अरसला उसने भेजा, युरसिलु वो भेजता है, इरसालुन का मतलब होता है भेजना, इरसाल करना। और इसी से लफ्ज निकला है रसूल भी, इसी से मुरसलीन भी, मुरसल की जमा मुरसलीन, भेजे हुए यानी पैगंबर। वमा नुरसिलु, और नहीं हम भेजते पैगंबरों को, इल्ला मगर, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, मुबश्शिर बनाकर, मुबश्शिर मीन खुशखबरी देने वाला, व मुनजिरीना और डराने वाले बनाकर। मुबश्शिर की जमा मुबश्शिरीन और मुनजिर की जमा मुनजिरीन, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। फमन, पस जो कोई, आमना ईमान लाए, आमना वो ईमान लाया, युमिनु वो ईमान लाता है, इसी से मस्तर है ईमानुन, ईमान लाना। इसी तरह असलाहा उसने इस्लाह की, युस्लिहु वो इस्लाह करता है, और इससे मस्तर होता है इस्लाहुन, इस्लाह करना। तो जो कोई ईमान लाया व असलाहा, और उसने इस्लाह कर ली यानी अपनी इस्लाह कर ली ईमान लाने के बाद, फला खौफुन तो नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहज़नून वो गमगीन होंगे, गम करेंगे। हाजिना यहज़नु, हाजिना वो गमगीन हुआ, यहज़नु वो गमगीन होता है, और यहज़नु से यहज़नून जमा का सीगा है। वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना और वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, तकजीब करना इसका मस्तर होता है झुटलाना, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकजीबुन। अगर आप लफ्ज़ों को उर्दू के अल्फाज के साथ रिलेट कर लिया करें ना, तो फिर उसका तर्जुमा आपके ज़हन में रह जाता है। तकजीब का लफ्ज़ होता है, काज़िब झूठे को कहते हैं, किज़्ब झूठ को कहा जाता है। तो इसी से लफ्ज़ है कज़्ज़बू, उन सब ने झुटलाया। बिआयातिना, इसमें देखे आयतुन, एक आयत को कहा जाता है, आयात उसकी जमा है, ना हमारी, नून अलिफ ना का मतलब होता है हमारी। बियायाती ना हमारी आयात को, और जिन लोगों ने तकजीब की हमारी आयात की, यमस्सुहुम छुएगा उन्हें, पहुंचेगा उन्हें, लगेगा उन्हें। मस करना क्या होता है उर्दू में भी, टच करना, मस ना करो, टच ना करो। तो मस्सा या मस्सू होता है छूना, ना छुएगा हम उनको, या ना पहुंचेगा उनको, अल अजाब अजाब, बिमा इस वजह से जो, कानू वो थे, यफसुकून वो नाफरमानी करते। फिस्क का लफ्ज बहुत दफा हम पीछे पढ़ के आए हैं, बहुत दफा फिस्क का लफ्ज पढ़ा। फासा का यफसकू, यफसुकू, जैसे होता है ना नासारा यनसुरू, नून बाबे नून से ये आता है। तो फासा का यफसुकू, फासा का उसने नाफरमानी की, यफसुकू वो नाफरमानी करता है एक, और उसकी जमा है यफसुकून, वो नाफरमानी करते थे। ठीक है, या जो है इसका मतलब होता है वो, और जो रेड कलर से ऊना लिखा हुआ है ये जमा के लिए। तो इसको अगर आप इस तरह ग्रामेटिकली देखें तो या मीन वो, फा सीन काफ फिस करना, नाफरमानी करना, ऊना साउंड जो है वो जमा के लिए होती है। कानू थे वो यफसुकून वो नाफरमानी करते। कुल कह दीजिए, ला अकूलू, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, ला अकूलू मैं नहीं कहता, अकूलू अलिफ जो है मैं के लिए है, काला यकूलू कौलुन कहने को कहते हैं, कौल वैसे ही उर्दू में भी
کہنا ہوتا ہے. لا اقول نہیں میں کہتا لکم تم سے اندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں. خزانہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، خزائن اس کی جمع ہے. میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم اور نہیں میں جانتا، ولا اور نہیں عالم میں جانتا الغیبہ غیب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پاس نہ تو اللہ کے غیب کے کوئی خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں لکم تم سے انی ملک کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. یہ بھی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا. اتبعو یتبعو اتباع، اتباع مصدر ہے، اس سے اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا. اتبعو میں پیروی کرتا ہوں. آگے ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا. ان اور ان کے بعد اسی آیت میں جب اللہ آ جائے تو یہ کمبینیشن ایک ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اللہ کا مطلب مگر. ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا اللہ مگر ما جو یوہا وحی کی جاتی ہے. اوہا یو ہی، اوہا یو ہی سے وحیٌ مصدر ہے، وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف. قل کہہ دیجئے حل کیا یستوی الاعمی برابر ہو سکتا ہے نابینا. حل کیا یستوی، استوا یستوی، استواؤن اسی سے لفظ ہے مساوات برابری. تو یستوی برابر، حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے الاعمی، کل پڑھا تھا نا امیون اندھا، تو یہ اسی سے لفظ اعمی نابینا. کیا نابینا یا اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ والبصیر اور دیکھنے والا، دیکھنے والا اور اندھا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ استفہامیہ ہے سوال کے لیے، کیا، فا تو، لا نہیں، تو کیا نہیں، تفکرون تا تم کے لیے، آگے تفکرا یا تفکرو، تفکرن تفکر کا لفظ ہوتا ہے نا تفکر کرنا. تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ وانذر اور ڈرائیے بھی اس سے الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں، خافا یخافو جو ڈرتے ہیں، یخافون جمع ہے وہ ڈرتے ہیں. یہ شروع والا یا کا مطلب وہ اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، خوف خوف کو کہتے ہیں، ڈرنے کو کہتے ہیں. جو ڈرتے ہیں ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جو حشر کے دن سے ڈرتے ہیں، اکٹھے کیے جانے کے دن سے ڈرتے ہیں. الی ربہم اپنے رب کی طرف سے. ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کے سامنے اکٹھا کیے جانے سے ڈرتے ہیں. لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے من دون ہی اس کے علاوہ، دون سوائے علاوہ، ولی ان کوئی دوست یا مددگار، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی. لعلہم کیوں ڈرائیے؟ تاکہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر بھی ہے نا، ڈرانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا، نافرمانی کے انجام سے ڈرانے والا. ولا تطرد الذین یہ ایک نیا لفظ ہے. باقی جتنے الفاظ ابھی تک میں دیکھ رہی تھی کہ آپ نے پچھلے 7-6.5 پاروں میں یہ سب کے سب الفاظ پڑھے ہوئے تھے، یہ نیا لفظ آیا جو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا. تطرد دور کرنا، تامین تم تو دال دور کرنا. ولا تطرد الذین اور نہ آپ دور کریں ان لوگوں کو یدعونا جو پکارتے ہیں. دعا یدعو کل میں نے کافی وضاحت سے آپ کو بتا دیا تھا، اس کے 3 مصدر بھی بتا دیے تھے. یدعونا وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے ٹائم پہ، صبح کے ٹائم، والعشی اور شام کو. صبح و شام کی دعاؤں کا بھی ادھر سے ہمارے پاس جواز ملتا ہے کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وہ چاہتے ہیں،
وجہہو اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کے چہرے، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھنے کی لذت چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وما اور نہ من حسابی کا آپ کے حساب سے، علیہم ان پر، من شیء کوئی چیز، فتطردہم کہ آپ پس آپ دور کر دیں انہیں، یہ وہی لفظ ہے تطرد ہم ان کو، پس آپ دور کر دیں انہیں، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یہ بڑا ظلم ہوگا اگر آپ ان کو اپنے سے دور ہٹائیں گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، فتنا ہم نے آزمایا، بعضہم ان میں سے بعض کو، ببعضٍ بعض سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، لام جو ہے لام تعلیل ہے، اس کا مطلب ہے تاکہ، یا وہ قولو کہیں، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، پھر استفہامی ہے سوال کے لیے کیا، اہؤلائی کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ کہ احسان کیا ہے اللہ نے، علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بڑے بڑے جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، وہ ان غریبوں کو جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے ہمیں چھوڑ کے احسان کیا ہے، علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بیعلم خوب جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں، وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آئیں آپ کے پاس، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو کہیے، سلام علیکم سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو تم پر، کاتبہ لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، الرحمت رحمت کو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہو کہ بے شک وہ، من جو کوئی، عملہ عمل کرے، عملہ یعمل عمل عمل کرنا، منکم تم میں سے، سوءن برا، بجہالت جہالت سے، نادانی سے، کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی برا عمل کر لے، ثم تابا پھر وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی اللہ نے اپنی ذات پہ یہ رحمت لکھ لی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کوئی اس سے گناہ ہو جائے، نادانی سے اس سے کوئی برا کام ہو جائے، ثم تابا پھر وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، والی تستبینا اور تاکہ واضح ہو جائے، لام پھر لام تعلیل، تاکہ تستبینا واضح ہو جائے، بین ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ، تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اب ہم ان آیات کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، تھوڑی سی ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اور نہیں بھیجتے رہے ہیں ہم اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور نہیں بھیجتے رہے ہیں ہم اپنے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انبیاء اسی مقصد سے آتے رہے، پھر جس نے ان کی بات مان لی، ان کے لیے کیا خوبصورت بات ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف اور حزن جو ہے یہ دو طرح کے غم ہیں، ایک تو ظاہری خوف ہوتا ہے، جیسے کسی بھی چیز کو دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے، سام کو دیکھ کے خوف ہوتا ہے، حزن نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے اندر کا غم۔ تو ایسے لوگوں کو یہ دونوں نہیں ہوں گے، نہ حزن و ملال ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا،
والذین کذبوا بآیاتنا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ان پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں. بما کانوا یفسقون، ان پہ لازمی عذاب چھوئے گا، انہیں لگ کے رہے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے لا اقول لکم، نہیں میں کہتا تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورہ نام کے بارے میں شروع میں جیسے میں نے تعارف آپ کو کروایا تھا سورہ نام کا، کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے آخری ایام میں یہ نازل ہوئی ہے. اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی تبلیغ کر چکے، آپ نے خفیہ تبلیغ بھی کی، پھر اعلانیہ تبلیغ بھی کی، پھر آپ کے لوگوں کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا گیا، آپ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور ہونا پڑا. ان ساری مشکلات کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ نبوت سر انجام دینا نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے تبلیغ. اور لیکن یہ وہ آخری دور جو ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ان لوگوں نے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ لا کے دکھائیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب اتار کے لے آئیں. کبھی کوئی مطالبہ کرتے، کبھی کوئی مطالبہ کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ایک طرح سے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ انعام میں اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف اس میں صورت میں بہت خوبصورت انداز سے کرواتے ہوئے، اور تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے، تذکیر بآلاء اللہ ہوتا ہے اللہ کے احسانات اور اس کی نعمتوں، اس کی عظمت و قدرت کو بیان کرتے ہوئے، اور نشانیاں جو انفس و آفاق کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے یاد دہانی کروانا، یہ ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ. سورہ انعام میں تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے. اور سورہ انعام کا جو بیسک موضوع ہے وہ توحید ہی ہے. اور جب وہ مطالبات آپ سے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آگے سے توحید کی نشانیاں ان کو دکھاتا تھا. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کر کر کے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، تو آپ ان سے کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اللہ نے مجھے اپنے خزانوں پہ معمور کیا ہوا ہے، میں نے تو ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا، میرے اختیار میں ہے ہی نہیں. اور نہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ مجھے کوئی غیب کا علم ہے، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں. تم لوگ مجھ سے معجزات دکھانے کے مطالبے کرتے ہو، غیب کے حال پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو تب کیا جانا چاہیے نا کہ اگر اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور یا الوہیت میں میرا حصہ ہے؟ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، ایک بشر ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھے اس کام پہ معمور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں. باقی میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان والا شخص اور ایک کفر پہ کی روش پہ چلنے والا شخص، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو ڈرائیے. کن لوگوں کو ڈرائیے؟ یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان لوگوں کو ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے جو واقعتاً خوف رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جانے کا. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ میں بہت کم لوگ تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور سب انسانوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لیکن اپنے باطل معبودوں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ انہیں چھڑا لیں گے، انہیں سزا سے بچا لیں گے.
فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس حال میں کہ ان کے لیے نہ ہوگا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، شاید کہ اس طرح سمجھانے سے ان میں کچھ تقوی پیدا ہو جائے، لعلہم یتقون۔ اچھا جی، آگے جو ہے نا اگلی آیات وہ یہ ہیں، یہ اشارہ ہے اس خاص معاملے کی طرف جو تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر رسولوں کی دعوت پر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لاتے ہیں، اور جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس دعوت سے ہمیشہ دور رہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ان کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو غریب غربا ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جیسا کہ سورہ نوح میں ہے یا کسی اور صورت میں نوح کی قوم کا جو خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے کہ آپ کی قوم کے سردار جو ہے وہ کہتے تھے کہ اے نوح، ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس یہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ حضرت نوح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، اور بالکل یہی بات جو ہے قریش کے سردار کہا کرتے تھے کہ آپ کے پاس ہر وقت جن لوگوں کا ایک جھمگھٹا رہتا ہے وہ لوگ ہمارے معاشرے کے یا غلام ہیں یا غریب ہیں، ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ کی محفل میں بیٹھنا ہماری شان کے تو خلاف ہے۔ تو ان باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، نہ دھتکاریں آپ ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہی ہو کہ اگر یہ لوگ کچھ دیر کے لیے اٹھ کے چلے جائیں تو پھر یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ آئیں گے اور میری بات سنیں گے، ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان لے آئیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا اور ان کے اثرات سے اور لوگ بھی ایمان لائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ تو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ جو وجہ کا لفظ ہے، ہم سوچیں ذرا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو یریدون وجہہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے والا کون تھا بھلا؟ جس نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر دیا۔ وجہ ان کا لفظ سے توجہ بھی لفظ نکلتا ہے، متوجہ، توجہ۔ انی وجہت وجہی للذی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے طرف متوجہ کر دیا۔ تو یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے اعمال کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہیں ہے آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ بھی، بس اگر آپ نکال دیں انہیں تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ کیسی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہے، ہر شخص کو اپنی کمائی خود کرنی ہے۔ آپ کے ذمے، آپ کا فرض ہے وہ آپ ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، اور جو نہیں لائے ان کا حساب بھی وہ لے گا۔ ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دیں ہیں اور نہ وہ آپ کی طرف سے۔ ہاں، اگر بالفرض آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ مثلاً ایک شخص غریب ہے، اگر وہ کسی دولت مند اور صاحب حیثیت کو حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ بڑی اس پہ حقارت کی نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تو صحیح ذرا اس کی اوقات، اور یہ مجھے سمجھانے لگا۔ حالانکہ اصولی طور پر اس امیر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ بات کرنے والے کے منصب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک آزمائش ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِبَيْنِنَا، کیا یہ ہیں وہ لوگ کہ احسان کیا ہے اللہ نے ان پر ہمارے درمیان میں سے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اللہ نے ان پر خاص انعام کیا ہے ہم میں سے، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین،
صاحب حیثیت لوگ تو دعویٰ رکھتے ہیں کہ اللہ کا انعام تو ہم پر ہوا ہے، دولت مند تو ہم ہیں، چودراہٹ تو ہمیں ملی ہے۔ یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو ہم پر فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی طرح سرداران قریش بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کتاب نازل کرنی تھی، کسی کو نبوت دینی ہی تھی، تو اس کے لیے کیا رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے مکہ مدینہ میں سے اللہ کو نعوذ باللہ کہ یہی شخص ملا تھا؟ مکہ اور طائف کی بستی میں سے، مکہ اور طائف یہ دو بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے کسی کو نبوت ملتی تو ہم مان بھی لیتے۔ یہ کیا کہ مکہ کا ایک یتیم جس کا بچپن ہی مفلسی میں گزرا، جوانی مشقت میں گزری، جس کے پاس نہ دولت ہے نہ منصب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ یہ اعتراضات جو ہیں یہ آتے رہتے تھے ان کی طرف سے، اور اللہ نے ان کا جواب بھی دیا۔ اور صورتوں میں ایک جگہ آتا ہے نا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کے حوالے کرنی ہے، رسالت کا منصب کس کو دینا ہے۔ بہرحال اب اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ ان غریب اور نادار مومنوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، تو آپ کہیں سلام علیکم، آپ ان سے اس طرح مخاطب ہوں، آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر لے غلطی سے، نادانی سے، جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں، تاکہ لوگ تدبر کریں، تفکر کریں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ تو یہیں تک کی ہماری آج کی آیات ہیں، ان کی اب ہم تلاوت سنتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ نے ابھی سنا ہے، جنہوں نے تو غور سے سنا ہے، توجہ سے سنا ہے، دھیان سے سنا ہے، ان کو کم از کم تھوڑا بہت تو تلاوت سنتے ہوئے سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور ذہن میں یہ سارا بیک گراؤنڈ ضرور رکھیے گا کہ سورہ انعام جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم قرآن پاک میں 2-4 صورتیں بڑی بڑی پڑھی۔ ایک تو سورہ فاتحہ ہے جو کہ مدنی صورت ہے وہ، لیکن مکی صورت ہے۔ اس کے بعد چاروں صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ، چاروں بڑی بڑی صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اب یہ پہلی صورت آئی ہے جو بڑی ہے اور مکی صورت ہے، اور مکہ کے دور کے آخری دنوں کی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے کچھ دیر پہلے تقریباً آپ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا مکہ والوں نے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کی طرف جانے کے راستے جو تھے وہ ہموار ہو رہے تھے، مدینہ میں رہنے والے لوگ آپ کو دعوتیں دے رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اور اس صورت میں خاص طور پہ سورہ انعام جو ہے اس کا تو موضوع ہی توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سوال و جواب کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، انفس و آفاق کی نشانیاں دکھا دکھا کے اپنی توحید واضح کی ہے، ان کی فطرت کو پکارا ہے۔ ان کی فطرت کے اندر جو توحید ہے نا، ہر انسان کے فطرت میں توحید ہوتی ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی توحید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے کے لیے انہی سے سوال کر کر کے ان کو توحید کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آیات کو نظر میں رکھتے ہوئے، لفظوں پہ غور کرتے ہوئے، لفظوں کو دیکھتے ہوئے آپ تلاوت سنیں گے، اور تلاوت سنتے ہوئے آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ سوچنا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کی باتیں ہیں، میرے رب کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں
کتنی ایسوسیشن انسان کی پیدا ہو جاتی ہے نا اللہ کے ساتھ، جب انسان یہ سوچتا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ سینٹینسز کسی بندے کے نہیں ہیں، کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آیات میری اللہ کی آیات ہیں، یہ باتیں میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے واقعی دل کے اوپر قطرہ قطرہ کیسے آیات، ایسے انسان کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہو رہی ہیں یہ آیات. جیسے بنجر زمینوں پہ پانی گرتا ہے نا، ایسے ہمارے دل کی بنجر زمینوں پہ قطرہ قطرہ یہ ایمان اور علم کی جو بارش برسے گی انشاءاللہ، یہ فیل کرنے پہ ہے. جتنا چاہیں آپ اس سے لے لیں. آپ کہیں گے کہ اب آپ بجائے تلاوت لگانے کے آپ نے لمبی باتیں شروع کر دی ہیں، میں زیادہ حائل نہیں ہوں گی آپ کے تلاوت کے دوران. تلاوت سنتے ہیں. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين